साथ बाइबल मुकद्दस में से निकालिए यूहन्ना की अंजील उसका 21 बाब 14वीं आयत से 19वीं आयत तक। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बड़े चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहाँ चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। सब कहे आमीन। और आज हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि हम सब के लिए निजात दहिंदा है, जी उठने के बाद अपने शागिर्दों से वो तीसरी मुलाकात करते हैं। कौन सी मुलाकात है? जिनकी तीसरी मुलाकात है। और ये तीसरी मुलाकात जो है, एक शागिर्द जिसका नाम पतरस है, उसकी दोबारा से बहाली की मुलाकात है। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद आज मेरी दुआ है आपसे भी मुलाकात करे, आपको भी खुदा बहाल करे। अगर आप मायूस हैं, अगर आप शिकस्ता दिल हो चुके हैं, अगर आप जो है परेशानियों में घिरे हुए हैं, जैसे आज हम कलाम से सीखेंगे कि जैसे खुदा ने पतरस को बहाल किया, खुदा आपको भी बहाल करे। सारे कहे आमीन। मेरे अजीजों, जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मुख्तलिफ जगहों पर मिलता रहा और दिखाई देता रहा और उनसे बातें करता रहा। और अगर हम रसूलों के अमाल उसके पहले बाब को देखें तो वहां पर बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो 40 रोज, कितने रोज? 40 रोज अपने शागिर्दों को दिखाई देता रहा। और इस बात को भी जान लीजिए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो मुसलसल अपने शागिर्दों के साथ 40 दिन रहा, बल्कि वो उनसे मुलाकात करता चला जाता, मुलाकात करता और फिर चला जाता। और बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में बताती है। और मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो जी उठने के बाद बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि बाग ही में कब्र के पास जिसमें उसको रखा गया था, एक खातून के साथ जिसका नाम मरियम मगदलीनी है, फिर उसे वो दिखाई देता है और उसे क्या समझती है? बागबान समझती है। फिर बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि अमावस की राह में, कौन सी राह में जी? अमावस की राह में दो शागिर्दों के साथ खुदा यीशु मसीह मुलाकात करते हैं। और फिर जब हम देखते हैं कि शागिर्द यहूदियों के डर से दरवाजे बंद कर बैठे हुए हैं इस जगह पर,
اور بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان موجود ہوئے اور وہاں توما موجود نہیں تھا، توما موجود نہیں تھا۔ اور پھر ایک ہفتے کے بعد، ادھر دیکھیں، پھر ایک ہفتے کے بعد خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان موجود ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے اتوار میں سیکھا تھا کہ توما کہتا ہے کہ جب تک میں مسیح کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، اس کے ہاتھوں میں میخوں کے نشان نہ دیکھ لوں، اس کی پسلی میں بھالا کا نشان نہ دیکھ لوں، میں تب تک جو ہے اس بات کو نہیں مانوں گا۔ اور ہم نے دیکھا تھا پچھلے اتوار میں کہ خداوند نے اپنے شاگرد توما کے ایمان کو بحال کیا، اور ہم نے پچھلے اتوار جو ہے ایک خاص سرمن جس کا نام تھا شکی توما سے فتح مند توما، خدا نے اس کے شک کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ ہاللیلویا۔ خدا ہمارے شک کو بھی، ہمارے ڈاؤٹ جو جتنے بھی ہماری زندگی میں جو ہے شک و شبہات ہے، خدا ان کو دور کرتا ہے اور ہمیں ایک فتح مند، ایماندار اور مسیحی بناتا ہے۔ آمین۔ اور یہ یسوع مسیح کا 40 دن تک شاگردوں پر ظاہر ہونا ان کو دوبارہ سے خدمت کے لیے تیار کرنا تھا۔ آمین۔ اور پچھلے اتوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے توما کی زندگی میں بڑا کام کیا، اور اس نے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ کیا کہا تھا اس نے آخر میں اقرار؟ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یعنی کہ اس نے مان لیا کہ یہ میرا خدا بھی ہے، یہ میرا خداوند بھی ہے، یہ میرا منجی بھی ہے، یہ میرا چھڑانے والا بھی ہے۔ اور اب ہم نے جو کلام مقدس میں سے تلاوت سنی ہے، لکھا ہے پھر تیسری بار خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ آمین۔ اور یہ ملاقات جو ہے تبریاس کی جھیل پر 7 شاگردوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہے۔ کتنے شاگردوں کے ساتھ جی؟ آئے میرے ساتھ پہلی آیت کو دیکھیں، لکھا ہے ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا۔ کیا کیا؟ اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا۔ اس کی پریزنس ان کے درمیان میں ہے، اور لکھا ہے کہ اس دفعہ تبریاس کی جھیل پر 7 شاگرد ہیں۔ کتنے جی؟ کتنے شاگرد ہیں؟ 7 شاگرد ہیں، جس میں شمعون پطرس ہے، توما ہے، نتنیل ہے، زبدی کے 2 بیٹے ہیں، اور 2 اور شاگرد ہیں۔ اور یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا پکڑنے کے لیے آئے ہیں جی؟ مچھلیاں پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ جھیل کہاں پر ہے؟ گلیل میں یہ جھیل ہے، اور اس جھیل کا نام کیا ہے؟ تبریاس کی جھیل۔ کس کی جھیل ہے جی؟ تبریاس کی جھیل۔ اور اب ان کا اگر ہم رویہ دیکھیں ان شاگردوں کا، تو یہ بجھ گئے ہیں، ان کے اندر جوش اور بلبلہ ختم ہو گیا ہے، اور بس یہ کہتے ہیں کہ آؤ مچھلیاں پکڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اب وہ بے دل ہو چکے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ہم اگر دیکھیں تو ان کا لیڈر پطرس ہے۔ ان کا لیڈر کون ہے جی؟ پطرس ہے۔ یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں، اگر یہ کون سی انجیل کا حوالہ ہم نے پڑھا ہے؟ یوحنا کی انجیل۔ یوحنا خود اس واقعہ میں موجود ہے، لیکن جب وہ اس واقعہ کو قلم بند کرتا ہے، لکھتا ہے، تو سب سے پہلے پطرس کا نام لکھتا ہے۔ اس وقت بھی پطرس جو ہے وہ ان کا کیا ہے؟ لیڈر ہے۔ اور ان کو وہ کہتا ہے جو کام آتا ہے وہ کرے، اپنے اپنے کام میں لگ جائیں۔ میرے عزیزوں، ہمارے بھی کچھ ایسے ہی حالات ہوتے ہیں۔ جیسے ہی عید گزر جاتی ہے ہم بجھ جاتے ہیں، ہمارے چراغ بجھنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ شاگرد بھی بے دل ہو گئے ہیں، بجھ گئے ہیں،
اور اپنے اپنے کاموں کی طرف لگ گئے ہیں. لیکن خداوند ان سے آ کر کہتا ہے میرے عزیزو، اگر آپ کو بات یاد ہو جب پطرس اندریاس اور جو ہے اندریاس کے بھائی کو خداوند نے خدمت کے لیے چنا تو خداوند نے کیا کہا تھا؟ تم اب سے ماہی گیر نہیں بلکہ آدم گیر کہلاؤ گے. The fisher of men، میں تم کو بناؤں گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے وقت خداوند نے منادی کی وہ خداوند کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ اگر ہم دیکھیں گتسمنی کے باغ تک وہ خداوند کے ساتھ رہے. ادھر ذرا دیکھیے، اور یہ وہی پطرس ہے جو پیشیوں کے وقت صحن میں جب آگ تپائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی دور سے یسوع مسیح کو کیا کر رہا تھا؟ دیکھ رہا تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ تو مرد کے باغ دینے سے پہلے کیا کرے گا؟ میرا کیا کرے گا؟ 3 بار انکار کرے گا. اور وہ تو یہ کہتا تھا کہ میں تیرے لیے مر جاؤں گا، لیکن اس شخص کو جس نے 3 بار انکار کیا، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ واپس نہ صرف اس نے انکار کیا، واپس اپنے کاروبار کی طرف مڑ گیا، خدمت کو چھوڑ دیا. بائبل میں لکھا ہے جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خداوند کے لائق نہیں ہے. اور لکھا ہے وہ ساری رات جو ہے وہ محنت کرتے ہیں. آئے ذرا دیکھیے بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے. 30 آیت میں لکھا ہے وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑ پائے. کچھ نہ پکڑا، کچھ نہ پکڑا. ساری رات انہوں نے جال ڈالا، اور لیکن یہاں پر 7 ماہی گیر ہیں، یعنی کہ مچھلیاں پکڑنے والے ہیں، لیکن رات بھر بھی مچھلی ان کے ہاتھ نہ لگی. لیکن جیسے صبح ہوتی ہے تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو لکھا ہے 4 آیت میں اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے. بس یسوع نے ان سے کہا بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان آ کھڑے ہوئے. خداوند یسوع مسیح جب توبہ کے وقت بھی آیا تھا نا تو شاگردوں پر ظاہر ہوا. انہوں نے کہا کہ شاید یہ کوئی بھوت ہے یا کوئی اور چیز ہے، لیکن خداوند نے کہا کہ روح کی گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، مجھ میں دیکھو، مجھ کو چھو کر دیکھو. اور جب خداوند نے ایک انجیل میں لکھا ہے کہ جب خداوند نے ان سے کچھ مانگا تو انہوں نے مچھلی کا ٹکڑا اس کو کھانے کو دیا. اور یسوع مسیح نے ان کو بتایا کہ میں حقیقت میں ہوں، میں کوئی سایہ یا بھوت نہیں ہوں. اور 5ویں باب کی 21 آیت میں لکھا ہے کہ اے بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. اور 6 آیت ذرا غور کیجئے، 6 آیت کو پڑھیں گے ہم. 6 آیت لکھا ہے اس نے ان سے کہا کہ کشتی کی داہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے. کیا کرو گے؟ کشتی کے دائیں جانب پر جال ڈالو گے تو پکڑو گے. بس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے. اور پھر وہی واقعہ جب ان کو خدمت کے شروع میں بلایا تھا پطرس، اندریاس اور یوحنا کو، تو تب بھی یہ معجزہ ہوا تھا. شاید آپ کو یاد ہوگا، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا تب بھی بڑی کشتیاں آئیں اور وہاں پر بھی خداوند نے کہا تھا کہ میں تم کو کیا کروں گا؟ آدمگیر بناؤں گا. ایک اور بات اس معجزے سے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کاروبار جتنا مرضی کر لو، آپ روزگار کے لیے محنت جتنی مرضی کر لو،
جب تک خداوند کی طرف سے اس میں برکت نہیں ہے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ ماہی گیر جو تھے وہ سالوں سے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، ان کو پتا تھا کس وقت اور کس جگہ پر ہم مچھلیوں کے اس بڑے وال کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس وقت کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ میرے عزیزو، جب خداوند آپ کے کاروبار میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا تبھی اس کاروبار میں برکت ہوگی۔ اور میرے عزیزو، پھر وہی واقعہ، پھر وہی بات، جھیل کے کنارے میں یسوع آ گیا اور لکھا ہے وہ ساری رات محنت کرتے ہیں، اور یہاں پر جب پطرس نے خداوند کو دیکھا، آئیں ذرا غور سے اس بات کو پڑھتے ہیں، تو لکھا ہے کہ اس نے چھلانگ لگا دی۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ پس شمعون پطرس نے یہ سن کر خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا، کیونکہ ننگا تھا، اور جھیل میں کود پڑا۔ اب یہاں پر جو چھلانگ لگائی ہے اور جو لکھا ہے کہ وہ ننگا تھا اور اس نے چھلانگ لگا دی، یہودی روایت کے مطابق، یہودی روایات کے اعتبار سے گھٹنوں سے اوپر اگر آپ کا لباس ہے اور بدن کے اوپری حصہ اگر آپ کا ننگا ہے تو آپ کو ننگا سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ اس طرح سے کیسا جیسے سویمنگ کرنے کے لیے ہم کاسٹیوم پہنتے ہیں ویسے ہی اس کی حالت تھی، وہ بالکل جو ہے وہ اس کا جسم ننگا نہیں تھا، لیکن اس نے چھلانگ کیوں لگائی؟ سوال یہ ہے کیونکہ وہ پریشان تھا، وہ دکھی تھا، اور اس کے دل میں پریشانی تھی، ملال تھا، اور وہ گڈ فرائیڈے سے لے کر سلیب کے دن سے اب تک اس کے اندر وہ 3 بار جو اس نے یسوع مسیح کا انکار کیا تھا، وہ اس کے اندر اس بات کا کیا تھا؟ دکھ تھا۔ اور میرے عزیزو، جب اسے خبر ملتی ہے یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ میں تمہیں کہاں پر ملوں گا؟ گلیل میں ملوں گا، تو میرے عزیزو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی شاگردوں میں سے جو یوحنا اور پطرس تھے وہ بھاگ کر قبر کی طرف جاتے ہیں۔ یوحنا قبر کے باہر ہی رہتا ہے، لیکن پطرس قبر کے اندر جاتا ہے۔ پطرس کیا کرتا ہے؟ قبر کے اندر جاتا ہے، اور جب قبر کے اندر جاتا ہے اور یسوع مسیح کے خالی کفن کو دیکھتا ہے، اور وہ کیوں اندر جاتا ہے؟ وہ کہتا ہوگا، وہ سوچتا ہوگا کہ اگر یسوع وہاں پر ہے تو میں اکیلے میں ہی اس سے معافی مانگ لوں گا، اس سے کہوں گا اے خداوند تو مجھے معاف کر دے، لیکن اسے یہ موقع نہ مل سکا۔ اب اگر 8ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے، باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے، اور لکھا ہے بلکہ تخمینہ 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ کتنا جی؟ اور ایک ہاتھ تقریباً 1.5 فٹ کا ہے۔ کتنا جی؟ 1.5 فٹ کا، اور تقریباً 300 فٹ کنارے سے وہ دور تھے۔ اور پہلے جو یوحنا تھا اس نے بھی یسوع مسیح کو نہ پہچانا، اور جب سنا تو اس نے کیا کیا؟ جھیل میں جو ہے چھلانگ لگا دی۔ اور اب 9ویں آیت ذرا دیکھیں، اور جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی۔ خداوند نے کیا پوچھا تھا؟ اے بچوں کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ یسوع مسیح اپنے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی فکر مند تھے، شاگردوں کے لیے بھی کیا تھے؟ ادھر دیکھیں، شاگردوں کے لیے بھی کیا تھے؟ اب اس بات کو یاد رکھیں، اگر یسوع ان شاگردوں کے لیے فکر مند ہے تو یسوع آج میرے اور آپ کے لیے بھی فکر مند ہے۔ وہ میرے اور آپ کے کچن کے حالات کو جانتا ہے،
ہمارے کچن میں ہماری مٹکی کے اندر آٹا ہے کہ نہیں ہے, ہماری کپی میں تیل ہے کہ نہیں ہے. خداوند ان سب ضرورتوں کو جانتے ہیں, اور یہ میریکلسلی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس انسٹنٹ ریسٹورنٹ ہے, اور لکھا ہے کہ اس کو زمین سے اناج نکلنے اور کھیتی باڑی کر کے اس کو فلور مل میں بیچنے, آٹا بن کر گوندنے اور توے پر پکانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آگ, کوئلے, مچھلی, روٹی, کوئک سرپس یہ خدا ہی کر سکتا ہے. آئے ایسے خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ وہ چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے پہلے سے ہی موجود ہے. اور خداوند کے شاگردوں کو وہ وقت یاد آ گیا, خاص طور پر وہ شاگرد, وہی کوئلوں کی آگ, اور ویسے ہی لوگ ارد گرد بیٹھے ہیں, اور ویسے ہی جب روٹی کھا رہے ہیں, مچھلی کھا رہے ہیں, تو خداوند نے جب بات شروع کی تو یہ وہی وقت ہے جیسے پطرس نے یسوع مسیح کا کیا کیا تھا, انکار کیا تھا. اور لکھا ہے لوکا کی انجیل میں کہ وہ زار زار رویا. اس نے کیا کیا جی, زار زار رویا. وہ پچھتایا کہ میں نے یہ کیوں کر دیا ہے. اس کے دل میں بوجھ بہت تھا, اور خداوند اس کے دل کی تبدیلی کو جانتا تھا. میں پہلے بھی بتایا ہے, آج پھر میں بتانا چاہتا ہوں, پطرس میں اور یہودا اسکریوتی میں ایک بگ ڈیفرنس ہے. یہودا اسکریوتی نے بھی خداوند کے خلاف گناہ کیا اور اس کو 30 سکوں میں بیچ دیا. پطرس نے بھی گناہ کیا اور یسوع مسیح کا 3 بار انکار کیا. لیکن ان دونوں شخصیات میں ایک سب سے بڑا جو ڈفرنس ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے گناہ کا اقرار کرنا. وہ کیا ہے, گناہ کا اقرار کرنا. پطرس نے گناہ کا اقرار کر لیا, لیکن یوحنا جو یہودا اسکریوتی تھا وہ اپنے ہی گناہ میں پھنسا رہا, اپنے ہی سوچوں میں پھنسا رہا. اس نے توبہ تک اپنے آپ کو آنے نہ دیا, اس نے اپنے آپ کو ایسے ہی ختم کر دیا. آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. آج بھی بہت سارے نوجوان اپنے جسم پر چھریاں اور مختلف طرح کی تیز دھاری والی چیزوں کو مارتے ہیں, اپنے جسم کو زخمی کرتے ہیں. آج بھی بہت سارے مسیح کا انکار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. لیکن ان کو ضروری ہے کہ وہ خدا کے خادموں کے ساتھ رابطے میں آئیں, کیونکہ وہ تو کمزور ہوتے ہیں, لیکن جب وہ ایک روحانی رفاقت میں آتے ہیں وہ ان کو دوبارہ سے بحال کر دیتی ہے. ہاللیلویا. چرچ کے بغیر, جیسے یسوع مسیح نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے, ویسے ہی آج کلیسیا میں اگر کوئی خدا سے دور ہے تو اس کو کلیسیا میں آنے کی ضرورت ہے, چرچ کی رفاقت میں رہنے کی ضرورت ہے, خدا کے خادموں کے پاس آنے کی ضرورت ہے. یہاں پر خدا اس کے دل کی تبدیلی کو جانتا تھا اور اس کو یاد دلایا. اور 15ویں آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے. جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا, اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ یسوع کیا سوال کرتے ہیں, کیا مجھ سے تو ان سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے؟ تو لکھا ہے اس نے ان سے کہا, ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا تو میرے بلے چلا. اب یہاں پر یسوع مسیح پوچھ رہے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ جواب اس کا کیا آتا ہے, تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. یہ لفظ جو محبت ہے, اس کے لیے جو خداوند کے کلام میں اگر ہم اس کے اصل متن میں ہیں تو اس کے لیے اگاپے لو آف گاڈ جو ہے, انکنڈیشنل لو, لازوال محبت جو ہے وہ لفظ ہے. لیکن وہ محبت والے لفظ استعمال نہیں کرتا, بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے کیا کرتا ہوں, عزیز رکھتا ہوں. اور خداوند نے کہا تو میرے بلے چلا. دوسری بار پھر پوچھا کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟
یعنی بے غرض محبت، غیر مشروط محبت. اور پھر جواب وہ دیتا ہے خداوند تو جانتا ہی ہے میں تجھے کیا کرتا ہوں، عزیز رکھتا ہوں. اور اگر ہم 17ویں آیت میں دیکھیں تو پھر یسوع نے تیسری بار جب اس سے پوچھا تو یسوع مسیح نے محبت لفظ نہیں استعمال کیا. ذرا دیکھیے کیا لکھا ہے. اس نے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے. اب یسوع مسیح نے بھی اپنا لفظ بدل لیا ہے کہ تو بے غرض غیر مشروط محبت رکھتا ہے. یسوع مسیح نے اس سے یہ نہیں کہا بلکہ اس سے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے. خدا یسوع مسیح نے مسٹن کو چینج کر دیا ہے اور اس کے یہ محبت کی دوسری قسم جس کو کہتے ہیں فیلیو لو. کیا کہتے ہیں؟ فیلیو. فیلیو سے مراد ہے دوستوں والی محبت. کون سی محبت جی؟ دوستوں والی محبت. اور دوستوں والی محبت کیا ہے؟ اگر آپ میرا کام کرو گے تو میں بھی تیرا کام کروں گا. اور اگر ایک دوسرے کا کام کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ محبت کیا ہو جائے گی؟ دوستی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. خداوند اس کو کہتے ہیں کہ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے. اور پترس کہتا ہے کہ اب میرے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ میں تجھے کہہ سکوں کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ اسے پچھتاوا ہے، کیونکہ اس نے پہلے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ میں تیرے ساتھ مر جاؤں گا، میں جو ہوں تیرے ساتھ رہوں گا. لیکن اس نے مرنے سے، یسوع کے مرنے سے پہلے کیا کیا ہے؟ یسوع مسیح کا 3 بار انکار کیا ہے. اور میرے عزیزو اگر یہاں پر دیکھیں تو پھر خداوند یسوع مسیح پھر بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے بلکہ 3 بار اس سے اقرار کرواتے ہیں اور وہ کہتا ہے خداوند تو جانتا ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اور خداوند نے اس کو ذمہ داری دی کہ تو میرے بڑے چلا، تو میری بھیڑوں کو چلا، گلہ بانی کر، میری بھیڑیں چلا. اس کو پاسبانی خدمت دے دی گئی. ہالیلویا. یہ خداوند نے اس کی زندگی میں دوبارہ سے بحال اس کو کیا ہے. بعض اوقات ہم بھی بیک سلائڈر ہو جاتے ہیں، برگشتہ ہو جاتے ہیں، پیچھے کو مڑ جاتے ہیں، اپنی پرانی راہ کو مڑ جاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے وہ کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا. کل میں پاک پتن میں تھا، میں بتا رہا تھا کہ خداوند نے اپنے شاگردوں کو ان کی کمزوریوں کے ساتھ چنا ہے. آمین. یسوع مسیح جانتے تھے یہودا اسکریوتی مجھے پکڑوائے گا، لیکن اس نے اس کو پھر بھی چنا. یسوع مسیح جانتے تھے کہ پترس میرا انکار کرے گا، یسوع نے اس کو پھر بھی چنا. آج کسی شخص میں تھوڑا سا نقص آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں تو میرے لیول کا ہی نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو اگر ہم اس کو خداوند کی نظر سے دیکھیں تو خدا ان سے محبت کرتا ہے، لیکن آپ خداوند کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے والے نہ جانے. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہیے تھا، دیکھیں سارے ذرا، اگر ہم گناہگار کو اس کے حال میں چھوڑ دیں تو اس کو کون چھڑائے گا؟ اس کو کون بحال کرے گا؟ ادھر دیکھیں ادھر. اگر ہم گناہگار کو گناہگار کی حالت میں چھوڑ دیں تو کون ان کے لیے مسیح کا پیغام لے کر جائے گا؟ اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ گناہگار حالت میں اکیلا چھوڑ دیا جائے اور وہ مر جائے تو اس کے مرنے کی ذمہ دار میں اور آپ ہوں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ کلام میں لکھا ہے اگر تو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو گناہ کرتا ہے. میرے عزیزو آج بہت ساری کھوئی ہوئی بیڑوں کو ہم نے یسوع کے پاس لانا ہے. اس لیے تو یسوع نے پترس کو بحال کیا ہے. یسوع نے اس کو ایک پاسبانی خدمت دی ہے اور یسوع نے پھر اس کو یہ بھی بتایا ہے کہ تیری موت کیسے ہوگی. میرے عزیزو یسوع مسیح نے اس کو بتایا ہے کہ جب تو برا ہوگا تیرے ساتھ ایک کام ہوگا اور تو کس طرح کی موت سے خدا کو جلال دے گا. اب دیکھیں ذرا زندگی میں بھی ہم خدا کو جلال دیتے ہیں اور جب ہم مر جاتے ہیں تو راست باز کا مرنا بھی خدا کو جلال دینا ہی ہے. آمین. ذرا دیکھیے پڑھیے ذرا کلام مقدس میں لکھا 19ویں آیت میں اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا
کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال، کس کا جلال جی؟ خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ اور یہ کہہ کر اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ خداوند نے اسے دوبارہ سے بلایا، اس کو دوبارہ سے اس کی کالنگ کے مطابق بلایا، ہاللیلویا۔ اور کیا کہا کہ تو میرے پیچھے ہو لے۔ میرے عزیزو، آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، خداوند مجھے اور آپ کو بلاتا ہے۔ خداوند کی آپ کے لیے میرے لیے بلاہٹ ہے کہ ہم انجیل کی خوشخبری کو دنیا تک پہنچائیں، اور مجھے اور آپ کو وہ بحال کرنا چاہتا ہے۔ پچھلے اتوار ہم نے دیکھا خداوند نے توبہ کو بحال کیا، اور اس نے بڑے شگرد پاک و ہند میں خدا کی منادی کی، اور ہم اس کے نشانات کو آج بھی اٹک ٹیکسلا میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی وہ دیوار جہاں پر اس نے خداوند کے لیے منادی کی، اور وہاں پر ایک بڑی پرانی کراس جو ہے وہ بھی دریافت ہوئی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پر یسوع مسیح کے شاگرد توما نے کیا کی ہے؟ خدمت کی ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے اپنے شاگرد پطرس کو کیا کیا ہے؟ بحال کیا ہے۔ ادھر دیکھیں ذرا، کل میں یہ بھی کہہ رہا تھا، پاک پتر میں یہ بھی بتا رہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں خدا کے لائق نہیں ہوں۔ آپ کا خدا آپ کے ہر ایک گناہ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لوگ نہیں معاف کرتے، لیکن انسان جو ہے جب خدا کے پاس آتا ہے تو لکھا ہے اس کے بیٹے یسوع کا لہو، جو لکھا ہے چاہے ہمارے گناہ کے مسیح کیوں نہ ہو، ہمیں برف کی مانند دھو کر پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اور میری دعا ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو بڑی برکت دے، اور اس بات کی توفیق دے کہ اگر آپ نے توبہ نہیں کی، توبہ کرے، مسیح کے پاس آئے اور اس کو اپنا دل دے اور اس کے پیچھے ہو لے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔